यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी की स्टूडेंट ने ख़ुदकुशी की और उसकी जो वजूहात बताई जा रही हैं कि उसके सुपरवाइज़र की सख्ती और उसके सुपरवाइज़र के गलत रवैये की वजह से उसने ख़ुदकुशी की। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या वाकई हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये मसाइल मौजूद हैं और उस तालबा की ख़ुदकुशी के अंदर जो भी हकीकत है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके बारे में कोई अंदाज़ा या कोई अपनी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मसाइल मौजूद हैं या नहीं। और एक बात यहाँ पर बयान करना जो ज़रूरी समझूँगा कि इस वीडियो के अंदर जो बातें बताई जा रही हैं इनका ताल्लुक़ किसी स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी के साथ, किसी जो है वो मख़सूस डिपार्टमेंट के साथ और कोई मख़सूस जो हमारे उस्ताज़ा कराम हैं उनके बारे में ये वीडियो नहीं, और ना ही ये सारे उस्ताज़ा के बारे में जो बातें बताऊंगा कि वो सारे उस्ताज़ा में ये जो ख़राबियां हैं वो हैं। कुछ बहुत ही काबिल उस्ताज़ा जो वाकई हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे मुल्क पाकिस्तान का बेहतरीन सरमाया है और वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं जिन खिदमात पर उनको जो है वो सराहना चाहिए। सबसे पहले जो बात करूंगा कि हमारे उस्ताज़ा जब क्लास के अंदर पढ़ाते हैं तो क्या चीज़ पढ़ा रहे होते हैं हमें। अब देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जब उस्ताज़ा पढ़ा रहे होते हैं वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर वो आउटलाइन कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट आउटलाइन के ऊपर जो है वो आपको अपडेटेड जो मालूमात हैं वो आपको दी जाती हैं। एक टीचर बैचलर लेवल के ऊपर वो स्लाइड बनाता है कि उसने वो सब्जेक्ट बैचलर लेवल के ऊपर भी पढ़ाना होता है, एमबीए के अंदर पढ़ाना होता है। उसके बाद फिर हमारा वही एमएस और पीएचडी में भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो वो चल जाते हैं, लेकिन वो वही स्लाइड्स यूज़ करता है एक क्लास में भी, बैचलर लेवल पे भी, मास्टर लेवल पे भी, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट को भी फिर उन्हीं स्लाइड्स के जो है वो पढ़ाया जाता है। और जो है वो बहुत ही कम चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताई जाती हैं। और वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में इतना जो है वो इल्म है। और बाद जगह क्या होता है कि अब देखें, अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट को सिर्फ फाइनल अकाउंट पढ़ाया जाता है, मिड से पहले फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट के बगैर पढ़ाया जाता है। मिड के बाद क्या होगा, एडजस्टमेंट के वाले क्वेश्चन, और वो भी 2 या 3 क्वेश्चन, और वो भी जो एक्सरसाइज, जो एग्जाम्पल, जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उन सॉल्यूशंस को जो है वो पढ़ाया जाता है। वो सॉल्व क्वेश्चन जो है वो पढ़ाए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराई जाती, ना ही उनको कहा जाता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करके लाएं। उन्हीं में से भी पेपर होता है और फिर वो 4 जीपीए भी आता है लोगों का, 3.9 3.8 इतने जीपीए भी लोगों के आ जाते हैं। ये तो पढ़ाने का उनका अंदाज़ है कि वो अपडेट खुद नहीं होते और ना ही वो क्लास में वही पुरानी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती हैं। और फिर असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं, और असाइनमेंट्स में भी कुछ उस्ताज़ा के जो है वो चहीते जो है वो स्टूडेंट होते हैं, और वो क्लास का जो सीआर होता है वो सबसे काबिल बंदा जो है वो वही होता है, और फिर पूरी क्लास से ज़्यादा नंबर जो है वो उसी के आते हैं, और फिर वो जिनके बारे में कहता है उनको जो है वो ज़्यादा नंबर जो है वो दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स चेक होती हैं। और असाइनमेंट्स के बारे में भी ये चीज़ कि अगर उस टीचर के बारे में आप अपने सीनियर्स से पूछें तो वो वही असाइनमेंट अपनी देगा कि ये असाइनमेंट्स हैं और ये टीचर यही असाइनमेंट्स पिछले 20 साल से वो असाइनमेंट्स दे रहे हैं। और उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट होगा आपका, प्रोजेक्ट के अंदर भी फिर
جس طرح سے وہ کاپی پیسٹ کر کے ہم لے آئیں گے اور ٹیچر بھی اس کو چیک کر لے گا، اور پھر اس کے بعد پریزنٹیشن ہوگی، اور جس دن جو ہے وہ ٹیچر کا نہیں دل کرے گا، اور کچھ ٹیچر مڈ کے بعد صرف کیا ہی لیں گے، پریزنٹیشن ہی لیں گے۔ تو یہ تو کلاس میں پڑھانے کا اور ان کی پریزنٹیشن اور ان چیزوں کے بارے میں ہو گیا۔ ابھی دیکھیں ریسرچ کے بارے میں، ابھی ہم ایم ایس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایم ایس کے ایڈمیشن میں آپ کو جو ہے وہ کورس ورک پڑھنا پڑتا ہے۔ تو کورس ورک میں وہی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جو آپ بیچلر لیول پہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور آپ ایم ایس جو ڈگری ہے وہ ریسرچ بیسڈ ڈگری ہے، آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس ڈگری کے اندر ریسرچ کے بارے میں وہ جو کورس ورک ہوتے ہیں ان میں صرف 1 یا 2 سبجیکٹ ہوں گے جو ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور ان سبجیکٹ کو بھی اس طرح پڑھایا جائے گا کہ آپ اس میں ریسرچ جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتے، وہ صرف کلاسیں پوری ہوں گی، آپ کے کوئز، آپ کے ٹیسٹ اور یہ چیزیں پوری ہوں گی۔ اور ایک تو کورس ورک اگر ہو تو کورس ورک کون سا ہونا چاہیے؟ جو ریسرچ سے ریلیٹڈ ہو، آپ جس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، آپ کی جو بھی اسپیشلائزیشن ہے، اس اسپیشلائزیشن میں جو بھی ریسرچ کی چیزیں چاہیے ہوں، وہ ریسرچ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کورس ورک کے اندر پڑھائی جانی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ریسرچ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو کورس ورک جو اس ڈگری کے اندر جو ہے وہ ایک آسان مرحلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اصل جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ریسرچ کے دوران جو ہے وہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ سپروائزر الاٹ ہوں گے، آپ لسٹ لگیں گی، آپ سپروائزر کو دیکھیں گے کہ میرا یہ سپروائزر ہے، پھر اس سپروائزر سے آپ ملاقات کریں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ میرے سپروائزر ہیں جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے الاٹ ہوئے ہیں، تو میں نے آپ سے ریسرچ کرنی ہے۔ تو سپروائزر پھر آگے سے کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ کوئی ٹاپک دیکھیں کہ جس کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ کس ایریا میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ کو معلوم تو نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کس ایریا میں ریسرچ کرنی ہے، ٹاپک کیسے دیکھنا ہے۔ پھر وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نیکسٹ ویک کام کریں، آپ دیکھیں کون سا ٹاپک کون سا ایریا ہے، تو آپ میرے پاس آ جائیں۔ پھر جب 1 ویک کے بعد جایا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آپ ٹاپک لے کے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹاپک سر کہاں کیسے لینے ہیں، کیسے سرچ کرنے ہیں، تو پھر اسے کچھ جرنل کچھ گوگل سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں، اور پھر آپ نیکسٹ ویک جو ہے وہ آ جائیے گا، ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب نیکسٹ آپ ویک جائیں گے تو پھر وہی انہی ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا، اور پھر وہ آپ ٹاپک لے کے آئیں گے، آپ کہیں گے کہ سر یہ 4 ٹاپک 5 ٹاپک میں نے جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہیں، پھر ان ٹاپکس کو دیکھا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے یہ میل کر دیں، یہ میری ای میل آئی ڈی ہے، آپ میل کر دیں، میں ان کو جو ہے ویکینڈ پہ اسٹڈی کروں گا، تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس کو جو ہے وہ کون سا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان ٹاپک کو دیکھ کے پھر ایک ٹاپک کہتے ہیں یہ ریسرچ پیپر لے لیں آپ، تو آپ اس ٹاپک پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں۔ تو پھر وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاپک پھر وہ اسٹوڈنٹ لیتا ہے، اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہ اگلے ہفتے جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ جی یہ میرے جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مشکل ٹاپک ہے، تو آپ مجھے کوئی آسان ٹاپک دے دیں۔ تو پھر ان کے پاس 1-2 ٹاپک پڑے ہوتے ہیں پہلے سے ہی کہ اس دفعہ یہ دینے ہیں، تو وہ کوئی ٹاپک دے دیں گے، وہ چاہے بہت پرانا ہو، چاہے وہ امپیکٹ فیکٹر میں پبلش ہو سکتا ہو وہ ریسرچ، چاہے سوسائٹی پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہو، چاہے وہ پرابلم بنتی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ آپ کو دے دیا جائے گا کہ آپ نے اس کے اوپر آپ پر ریسرچ، میں نے یہ آپ کے لیے ورک کر کے ڈھونڈا ہے، تو یہ آپ لے جائیں، تو آپ اس کے اوپر کام کریں۔ تو پھر وہ جو پیپر ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس پیپر کو جو ہے وہ پڑھ کے آئیں، اور آپ پھر بتائیں کہ ہم اس پہ ہم کام کریں۔ تو پھر اسی دوران جو ہے وہ پرپوزل وغیرہ کی ڈیٹ آ جاتی ہے، تو پھر وہ ڈیٹ نزدیک آ جاتی ہے، ابھی ٹائم کم ہوتا ہے، تو پھر وہ اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں، تو سپروائزر کے پاس جاتے ہیں، تو پھر اس کا رویہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ جی یہ تو آپ کا کام تھا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، میں نے تو آپ کے لیے اتنا کیا، میں نے آپ کو ٹاپک بھی دے دیا ہے، تو یہ کام بھی جو ہے وہ یہ اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے، تو یہ تو آپ کے حصے کا کام جو ہے وہ میں نے کیا ہے، آپ کر لیں، اگر ڈیٹ جو ہے وہ ہے آپ دن رات محنت کریں، آپ مجھے پرپوزل بنا کے دے دیں، تو ہم پرپوزل ڈیفینس میں آپ کا نام آ جائے گا، تو آپ دے دیجئے گا۔ تو پھر وہ پریشانی کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر وہ پرپوزل جو ہے وہ بناتے ہیں،
پرپوزل بنانے کے دوران پھر وہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، انہیں پرپوزل بنانے کا آئیڈیا جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ نیٹ سے دیکھ کے جو بھی پرپوزل بنا کے وہ چینجنگ ہو جاتی ہیں. پھر پرپوزل ڈیفینس ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی پھر وہ سارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ پھر اپنی جو ہے وہ علمی بنیاد پر وہ پھر آپ کی عزت افزائی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کو کہتے ہیں جی آپ یہ جاری رکھیں، تو آپ اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد پھر اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے. تو وہ ایک جو منزل ہوتی ہے وہ یہ طے ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ڈیٹا اکٹھا کرنے کا، پھر اس کے بعد آپ کو ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ پھر اس کو جی مطلب ترتیب دیں، اس کو سارا کچھ اس کو فائلیں بنا کے سینڈ کریں، میں چیک کروں گا یہ وہ اس طرح کے کاموں کے بعد پھر وہ ٹیسٹ رن کرنے ہوتے ہیں. وہ بھی آپ کو بتائے نہیں جاتے، کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹڈی کریں کہ کون سے رن ہوں گے، کیا کریں گے، یہ وہ مطلب نیٹ سے دیکھیں، جہاں سے مرضی دیکھیں، بے شک کسی سے کروا کے لے آئیں آپ. وہ بھی جب ہوتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا جو ٹیسٹ جو آپ نے رن کیے ہیں، یہ جو رزلٹ آئے ہیں تو یہ رزلٹ ٹھیک نہیں آئے. یہ جو رزلٹ آئے ہیں ان جو ہے وہ آپ کے ڈیٹے میں کوئی ایشو ہے، تو پھر ڈیٹا آپ چینج کرتے ہیں. پھر 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ بھی ڈیٹا آپ کو اسے چینج کروایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے چلیں آپ مجھے ڈیٹا دے دیں تو میں خود جو ہے وہ دیکھوں گا. پھر آپ کو کہا جاتا ہے کسی سینئر سے ہیلپ کر لیں جو جس نے اسی طرح جس کی میتھڈالوجی اور اس کا جو کام آپ سے ملتا جلتا ہو تو وہ آپ کی ہیلپ کر دے. تو پھر اس سے ہم کروا کے وہ ہم لے آتے ہیں. پھر جب آپ وقت آتا ہے پہلا ٹیبل ہی وہی آپ کا غلط ہوتا ہے، پھر مطلب فوٹو کاپیاں کروا کے آپ کو جو ہے وہ چینجنگ ایک دفعہ ساری چینجنگ نہیں بتائی جائیں گی نا، کہ آپ ایک دفعہ گئے ہیں تو اس نے ایک چیپٹر پڑھا تو ایک چیپٹر کی چینجنگ بتا دیں، ایک دفعہ 2-3 بار غلطیاں بتائیں، پھر 4-5، پھر اس طرح کرتے کرتے پھر ہو سکتا ہے جب آپ لاسٹ ٹائم جمع کروائیں ایک چیپٹر تو پھر وہ اس میں سے پھر سارا ریڈ ہوا ہو تو کوئی بھی چیز اس میں صحیح نہ ہو. تو اس کے بعد پھر آپ اگر مطلب کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ رہے ہوں تو کئی کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد آپ جب سپروائزر کے پاس آئیں تو سپروائزر کیا کہے گا آپ کو کہ جی آج تو میں بزی ہوں، آج میری میٹنگ ہے. وہ ہو سکتا ہے رات کو اس نے میسج کیا کہ آپ صبح اتنے بجے آ جائیں، لیکن وہ ان کی جو ہے وہ ہیڈیک نہیں ہے. سپروائزر چائے پی رہا ہے کھڑا ہو کے تو آپ باہر کھڑے ہو کے انتظار کریں گے سپروائزر چائے پی لے. اور بعض دفعہ ہوتا ہے وہ خوش کپیوں میں اتنا مصروف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا آج میں بزی ہوں، بے شک کن میں وہ باتوں میں بزی ہوں لیکن آپ کل آئیے گا، تو آپ کو کل آنا پڑتا ہے. تو یہ تمام مسائل موجود ہیں. آپ کے 1-2 سال اس طرح اگر ایم ایس میں لگ جاتے ہیں، اور یہ صرف اسٹوڈنٹ کی نالائکی نہیں ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ اسٹوڈنٹس کی نالائکی ہے. ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ جو کام نہیں کرتے، لیکن جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اور شاید وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سپروائزر کا جو وہ مقام کیا ہے، ایک جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ جو ہے وہ اس کا ایک کون سا مقام ہے. تو پھر وہ سارا انہی مراحل سے تو یہی مسائل وہ پی ایچ ڈی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پی ایچ ڈی میں بہت سارے لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، ایڈمیشن لے کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ باہر جا کے یونیورسٹیوں میں چائنا میں وہ کسی اور ملک میں ملیشیا میں جرمنی سے وہ وہاں سے کر کے آتے ہیں. اگر وہ اتنے نکھٹو اور اتنے ناکام اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو یہاں جو نہیں کر سکتے تو وہ جرمنی سے چلیں، چائنا کہہ رہے ہیں کہ چائنا جلدی دے دیتا ڈگری، تو جرمنی سے بھی لوگ کر کے آتے ہیں، ملائیشیا سے بھی، آسٹریلیا سے بھی، اور بھی ممالک سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں. تو وہاں سے وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ وہاں جا کے وہ اتنے نالائق اسٹوڈنٹ وہاں جو ہے وہ کیسے جا کے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں؟ تو وہاں سے وہ ڈگری کر کے یہاں پہ پاکستان میں بھی کچھ آتے ہیں، کچھ وہیں جو ہے وہ سیٹل ہو کر وہاں ہی ان کو جاب مل جاتی ہے. تو یہ مسائل یہاں پر موجود ہیں اور ان کو مانا نہیں جاتا، کیونکہ آپ اور اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسائل ہیں تو اسٹوڈنٹ آ کے جو ہے وہ بتائیں، لیکن وہ جو صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے ریسرچ پیپر جو ہے وہ پبلش ہو چکے ہیں، ہماری اتنی بکس پبلش ہو چکی ہیں، ہم اتنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمارا ایکسپیرینس ہے کارپوریٹ سیکٹر میں، اتنا ایکسپیرینس ہے ہمارا اکیڈیمیا میں، تو ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے اور ان کا قد کاٹ دے کر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ڈگری جو ہے وہ خراب ہو. وہ یہ امید تو ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یہ ڈگری جو ہے وہ ہو جائے گی. اور ریسرچ کا جو معیار ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 200 پیپر ہیں، 300 پیپر، 400 پیپر ہوتے ہیں کسی بندے کے، تو آپ دیکھ لیں ایک شخص جو ڈپارٹمنٹ جس کا کون سا ہے، فائنینس ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایک سین بنایا ہوتا ہے نا کہ یونیورسٹی کے اندر 4-5 لوگ ہیں،
یا کسی اور یونیورسٹیز میں بھی ان کے اگر جاننے والے ہیں یا دوست ہیں جو بھی ہیں یا وزٹنگ میں وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، ان کی کچھ وہاں پہ کوئی جاننے والے ہیں وہ ٹیچر، اور وہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں بندہ فائنینس کا ہے تو اس کی آپ سی وی دیکھ لیں جس میں اس نے آرٹیکل اپنے لکھے ہوں گے، تو وہ مارکیٹنگ کے، ایچ آر کے اور ایجوکیشن کے اور میں نہ جانے کون سے، وہ آئی ٹی کے، وہ تمام کا وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، ایک پیپر سب میں سے ہوتا ہے، اور نام دیکھ لیں ایک کا آگے ایک کا پیچھے، اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ جب تم پیپر جو ہے وہ اگر کوئی لکھو تو اس میں میرا نام ڈال دینا، اگر میں لکھوں تو میں جو ہے وہ تمہارا نام ڈال دوں گا، اسی طریقے سے جا کے وہ جب 10-12 پیپر ہم کہیں کہ 20 پیپر ہمارے 25 پیپر 50 پیپر پبلش ہیں، تو یہاں پہ مقدار دیکھی جاتی ہے، آپ کا جو وہ معیار جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی نہیں چیک کی جاتی، یہاں پہ جو ہے وہ کوانٹٹی کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات، جس سارے مسائل یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں اور ہماری ریسرچ کا حال وہ ہمیں معلوم ہے، وہ ایچ ای سی کا جو فنڈ ہے اس کے بارے میں بھی رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ اس فنڈ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا ملک پاکستان کو جو ہے وہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ میں نے اس میں بہت سارے جو مسائل ہیں ہمارے ادھر وہ بتائے ہیں، اور دیکھیں اس میں وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے صرف وہی مطلب نکمہ یا وہی ناکام نہیں ہوتا، ایک اسٹوڈنٹ جو 15 سالوں میں بھی پی ایچ ڈی مکمل نہیں کر سکا تو اسٹوڈنٹ کی بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن وہ سپروائزر بھی اس کو بھی ہونا چاہیے کہ جس کا اسٹوڈنٹ 15 سال جو ہے وہ اس میں کہ اس کے اندر بھی وہ پی ایچ ڈی مکمل نہیں کر سکتا تو سپروائزر میں بھی کوئی ایشو ہوگا، تو اس سپروائزر کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، یونیورسٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، ایچ ای سی کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ ان تمام لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو صاحب اختیار ہیں۔ اور یہ جو خوشی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اس کا سارا بلیم جو ہے وہ ہم کسی یونیورسٹی، کسی ادارے، کسی سپروائزر کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے، لیکن ایک بات کہ یہ جو ڈگری ہوتی ہے ریسرچ کی ڈگری، اسپیشلی پاکستان کے اندر، اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ڈگری کرنے کے بعد یہ امید نہیں ہوتی کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری میں 3000 ہونے والے ہیں پی ایچ ڈی ہولڈرز جن کو جو ہے وہ ابھی تک جاب نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، تو پی ایچ ڈی والے کے ذہن میں یہ اگر ہو کہ مجھے 10 سال لگا کے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی جاب، تو ایک تو یہ ٹینشن ہوتی ہے، اس کے بعد مطلب بہت ساری ٹینشنز کی وجہ سے وہ ذہنی بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، تو ان وجوہات کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اور پھر جو ہمارے ہاں یہ جو پی ایچ ڈی کا کام ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو ریسرچ اور یہ جو پی ایچ ڈی ہے کہ اس کے سفر میں جو ہے وہ آنے کے لیے آپ میں کچھ کوالٹیز موجود ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایڈمیشن لے لیا تو آپ کو ڈگری مل جائے گی، آپ کو ایم ایس بھی ہو جائے گا، آپ کی پی ایچ ڈی بھی ہو جائے گی۔ ہاں پاکستان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیسے پی ایچ ڈی آپ کو ملے گی، تو آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ آپ نے ڈگری لینی ہے تو پھر آپ نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو کر کے آپ کو جو ہے وہ ڈگری ملے گی، تو آپ ہارڈ ورکنگ بھی ہو، یعنی کہ ایک دن کام کیا پھر مہینہ کام نہیں کیا تو پھر اس طریقے سے آپ کے 15 کیا آپ کے 30 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ پرابلم ہوتی ہیں، لیکن یونیورسٹیز کے اندر بھی پرابلم ہے، تو ان پرابلم کو ہمارے جو حکمران جو تعلیم کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم توجہ دیں گے، کوئی بھی ملک ترقی اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہتر ہو، تو یونیورسٹیز کے اندر جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں کو اور وہ تمام صاحب اختیار لوگوں کو جو ہے وہ اپنا جو وہ حصہ ڈالنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار